बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अमरीकी वफद जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। उसको एयरपोर्ट से रिसीव कर लिया गया है और अब बाज़ाब्ता जो है वो मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। रात को ईरानी वफद पहुंचा था और आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरह जो है वो अपनी सलाहियतों का और आतिशबाजी का जिस तरह उन्होंने मुजाहरा किया, वो एक यादगार इवेंट था। पहले कहा यह जा रहा है कि पहले पाकिस्तान अलग अलग जो है वो दोनों वफूद के साथ बैठेगा और फिर इनको आमने सामने बिठाया जाएगा, लेकिन सवाल फिर ये बनता है कि मामलात क्या बनेंगे। ईरान ने कहा कि पहले लबनान में जंग बंदी की जाए क्योंकि वो हमारे जो शराइत थी उसका हिस्सा है, और उसके बाद जो मुंजमद असासे हैं उनको जो है वो बहाल किया जाए। बहुत हाई होप्स हैं। दुआ ये है कि अमन रहे, अमन प्रिवेल करे। पाकिस्तान इस वक्त एक दो धारी तलवार के ऊपर चल रहा है क्योंकि सालसी कोई आसान काम नहीं है। मामलात क्या होंगे, मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा, कैलकुलेशन क्या कहती है, रीडिंग्स क्या कहती हैं, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली साहब से। एनालिस्ट हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। उसामा साहब, आपको क्या लग रहा है? त्यारे की तस्वीरें देखी ईरान ने, अपने जो शोधा जो बच्चे हैं स्कूल के, उनके जो है वो तस्वीरें थी, बैग थे, फूल थे त्यारे की पहली 4 सीटों के ऊपर। आगे क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अगर तो तैयारे की फोटो को देखें तो फिर तो ऐसा लगता है कि ये मुज़ाकरात कभी भी अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकते, किसी अच्छे अंजाम को, क्योंकि आप देखें कि स्टैंस जो है वो हमेशा बड़ा मुतशद्दिद रहेगा ईरान की तरफ से, क्योंकि उनके बच्चे हैं और बच्चों पे बैठ के बच्चों की यूं तस्वीरें ला के जो जहाज में आए होंगे, साइकोलॉजिकली जो टीम आई है वो जहाज की खाली सीटों में उन बच्चों की तस्वीरें देखती आई है। उनका माइंडसेट बड़ा ही फोकस्ड होगा इस बात पे, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा लॉक लेके आए हैं वो ब्रेन्स में, जिसके तहत मुझे लगता है कि नरमी या फ्लेक्सिबिलिटी इनकी तरफ से बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। ये तो है एक वजह से कहते हैं ना, टेवा टोट का पुराना पंचायती। अब आ जाए कि अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकली, तो एस्ट्रोलॉजिकली मरकरी आपको जैसे बताया था रात 12 बजे के बाद डेविएशन में चला गया। डेविएशन मरकरी, और अब वो तकरीबन समझें कि 00 डिग्री पे है अभी जब आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मार्स 6 डिग्री पे है, सैटर्न 12 पे और सन 27 में। सन का 27 डिग्री पे होना, सन तो अभी अपनी डेविएशन से कह लें अपनी जो एक्सॉल्टेड पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। सन अभी जब एरीज में जाएगा तो एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि एक सन जब भी एक साइकिल पूरा करके अब नई एक इस सारी जो सीक्वेंस है इसको लेके आगे जाएगा, जो उसने अभी सन ने इस सब हालात से जो गुजरा, यानी कि हुकूमतें जो गुजरी, यानी कि ये जो अभी ब्लॉकेड थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की और जो इस टाइम करंट सिनेरियो की, इन्हीं को लेके नई सारी हुकूमतें पूरी दुनिया की का फोकस सिर्फ इसी पे रहने वाला है। और ये जो सन एरीज में जैसे इसका जो इंस्टेंट इम्पैक्ट होगा कि हर मुल्क सिर्फ और सिर्फ इस जो लाइन है ना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और जो इस बदलते हुए सिनेरियो में जो क्रिएट हुई है, उसमें अपनी साइड्स लेंगे, करवटें लेते नजर आएंगे 14 के बाद, कुछ इस कोर्ट में कुछ उस कोर्ट में। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि मरकरी अभी ये 2-3 दिन जैसी वो अब अपनी तेजी से डेविएशन पकड़ता जाएगा, यानी कि जूं वक्त गुजरता जाएगा, उल्टा एक चांस जरूर है कि दोनों फरीक की को मिसकैलकुलेट कर जाए और वक्ती तौर पे ऐसा एक समा बंधे कि भाई हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। लेकिन कुछ अरसे बाद जैसे 30 अप्रैल को मरकरी अपनी डेविएशन छोड़े तो फौरन एहसास हो कि हमने गलती कर दी थी, फौरन एहसास हो दोनों साइड्स को कि ये सब हमने गलत किया।
تو اس طرح کا سچویشن جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے اسٹرالوجیکلی, کیونکہ مرکری جب ڈیبلیٹڈ ہوتا ہے تو آپ کی جو انالیٹکس ہوتی ہیں, جو آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہیں, ہم نے پہلے بھی عرض کیا, وہ ویک ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مرکری تھوڑے سے آگے ڈگری جب 6 کو کراس کر جائے گا, 7 ڈگری 8 ڈگری میں جائے گا, تو پھر مارس اور سیٹرن کے درمیان میں ہوگا. تو پھر سمجھیں عقلیں, آپ کی عقلیں پھر جنگ اور ٹھنڈ کے درمیان میں پھنس جائیں گی. تو ایک اسٹیگننسی سچویشن اس کو فیس کرنی پڑے گی مرکری کو, یعنی کہ آپ کی عقلوں کو, آپ کے کیلکولیشنز کو, یعنی کہ مدعا صرف جنگ اور راستے یہی رہیں گے نا. مطلب یہ درمیان میں جب آئے گا 12 ڈگری جب مرکری کراس کر جائے گا, جو کہ ہوپ فلی تقریباً اس مہینے کی وہی 20 کے بعد کہیں 20 کے آس پاس کہیں کرے گا. وہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ایگزیکٹ اس کا دیکھ لیں گے کہ کیا ڈگری ہوگی. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 12 کو کراس کرے گا تو پھر تھوڑی سی کوئی بہتری آئے گی آپ کی اس میں. تو اگر کل ملا کے کہیں کہ آج کی تاریخ سے جب یہ میٹنگ شروع ہو رہی ہے 22-21 تک, کوئی بہت اچھی امید نہیں ہے. کوئی بہت, ایک ہوتے پائیدار حل نکلنا, ایک ہوتا ہے کوئی کنکریٹ سولوشن کی طرف چلے جانا, وہ یہ مرکری کی کنڈیشن کبھی بھی نہیں کروا سکتی. اسامہ صاحب, پھر ہائی ہوپس, دیکھیں پاکستان کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے. میں تو جینوئنلی اس ایفرٹ کو بڑا جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں کہ بھارت جو ہمیں تنہا کرنا چاہ رہا تھا, آج وہ پاکستان, وہ اسلام آباد مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. پاکستان امن کے دائب کے طور پہ کام کر رہا ہے. پوری دنیا ہماری موطرف ہے. ہمیں فرانس, جرمنی, ڈنمارک, ناروے, کون سا ایسا ملک ہے جہاں سے ہمیں, آپ کا مائک آف ہو گیا. جی سوری اسامہ صاحب, پوری دنیا جو ہے, ہم کیونکہ ہائی ہوپس تو ہمیں ہیں. پاکستان اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. جرمنی, فرانس, UK, اسپین, آسٹریلیا, پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہمیں جو ہے نا وہ تہنیتی پیغام موصول ہو رہے ہیں. وہ بھارت جو ہمیں تنہا کرنا چاہتا تھا وہ آج خود تنہا ہے. بھارت کے اندر بھارت کے جو سیاسی لیڈران ہیں, بھارت کی جنتا, وہ مودی کو کوس رہی ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اچھا جو ہے, ایک دوبارہ سے ایک بوم کرنے کا یہ موقع ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس ٹائم پوری دنیا پہ لائم لائٹ میں ہے. اور جس طریقے کی, کل ہم نے بلکہ اس پہ بات بھی کی تھی کھل کے, کہ ہمارے جو کمپٹیٹیو ایج ہیں اس وقت پوری دنیا کی لیڈرشپ پہ, وہ کیا ہیں اور وہ کیا ایکسپرٹیز ہے اور کیا ایکسپیرینس ہے جس کا فیس کرنا پورے خطے یا پوری دنیا کے لیے اس ٹائم مشکل ہے. وہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے بن گیا اس ٹائم آٹومیٹکلی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو جسٹ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس نے کام تو آنا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں دنیا کے پورے, جو World War III شروع ہو چکی, اس میں ڈیفینیٹلی جس کا سب سے زیادہ کنیکٹیوٹی ہو یا جس کے پاس سب سے زیادہ کنیکشنز ہوں, وہ زیادہ اچھا ایزی اس وار زون یا وار ٹائم سے گزر جاتا ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا. تو ڈیفینیٹلی اس حساب سے دیکھیں تو بہت اچھا ہے کہ پاکستان کو ایک سپورٹ, انٹرنیشنل سپورٹ نظر آئے گی یا دی جائے گی. ایون بھارت جب ہوگی ابھی, تو یہ ایک اچھا ہمارے پاس ایج ہوگا ان ٹرمز آف جو کہہ لیں کہ باقی دنیا سے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ ہم جب اگر ہمیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ فروٹفل ہو جائے گا یا یہ کوئی ہمارا کام بس جتنا تھا ہم نے, مطلب ہمیں تو وہ شو, وہ جیسے کہتے ہیں نا لائم لائٹ مل گئی دیٹ سے آگے, کیونکہ یہ بہت زیادہ سالوں کا یہ تیاری کا معاملہ ہے. ایران کی سالوں کی تیاری ہے, اسرائیل کی بھی سالوں کی تیاری ہے. تو یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کی ضد میں جب ہیں اور سالوں کی تیاریاں ہیں, تو ان کے درمیان اتنی آسانی سے اتنی جلدی کچھ نہیں ہونے لگا. تو اب صرف ان لوگوں کو ایک کروٹ چاہیے کہ کسی طریقے اس امیج کو زائل کیا جائے کہ ٹرمپ نے شروع کرائی. بس اب ایک دفعہ ایسا سیز فائر یہ چاہتے ہیں جس کے تحت GCC کنٹریز جو ہیں وہ ایک تو اس سے نکل جائیں, کیونکہ امریکہ کی وجہ سے وہ سارے نتھی ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان بھی پھنسا ہوا ہے, اس کو اپنے ریلیشن نبھانے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ منصوبہ یہ ہے کہ کسی طریقے اس کو ایسا معاہدہ کیا جائے جس کے تحت جسٹ GCC
اور امریکہ GCC امریکہ بند ہو جائے, اسرائیل ایران آپس میں پھر جو کرنا کرتے رہے. بس اس طرح کا کوئی میکنیزم جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش ہے. اس کے دو فیکٹر ہوں گے. ایک تو جو ود ان دا امریکہ ایک بہت بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ کہ آپ ایک ہمارے ڈالروں پہ آپ اسرائیل کی جنگ میں چلے گئے, ہمارے ڈالروں پہ. ایک تو وہ, اور مڈ ٹرم بھی آگے. تو ایک تو وہ پریشر ظاہر کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بس کسی بھی طریقے روک دو ایک دفعہ, بس اگلی دفعہ اسرائیل اور یہ آپس میں شروع رہیں گے. ہم کم از کم اب اپنے آپ کو جو ہم نے کرنا تھا مدد وہ ہم نے کر دی ہے, اب ہمیں نکال لو. اسی لیے JD وینس کا آنا بذات خود یہ بتاتا ہے کہ وہ جس طرح سے نیتن یاہو سے گالی گلوچ کا بھی آپ لوگوں کو معاملہ یاد ہوگا, تو وہ اس میں ایک ایسی شخصیت ہو سکتے ہیں, یا ان کو کہا ہوگا کہ چل پھر تو اپنی کوشش کر لے, اگر ہوتی ہے تو کر لے. تو اس طرح کی سچویشن ہے. اور یہ کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا ہر کوئی ٹرائی کر رہا ہے, کوئی کنکریٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ JD وینس آیا, کیونکہ JD وینس اپنی بس اس کو کہا ہوگا کہ چل بھی تو پھر اتنا ہی ہے نا, تو بند کرا لے, جا تو بند کرا لے. کیونکہ یہ جنگ لاشعوری طور پہ اگر آپ اس کو بڑا کینلی آبزرو کریں تو شروع کرنے والوں نے یہ میک شیور کیا ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہو, ورنہ یہ 175 یا 200 بچوں سے شروع نہیں ہوتی تھی گیم پہلے دن کے اٹیک کی. یہ میک شیور کیا گیا ہے کہ ایسے شروع کی جائے کہ کبھی ختم نہ ہو. بس یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنی ہوگی تاکہ آپ اس جنگ کی اصل اسیسمنٹ کر سکیں. اس لیے اس میں جتنے بھی سازش پھینکے جائیں گے یا آئیں گے یا مذاکراتی ٹیمیں آئیں گی, وہ آئیں گی فیل ہونے کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ جنگ ایسی نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگ اس کو یا دنیا جو سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک ٹرمپ کی غلطی تھی اب وہ اس کو سدھار لے گا. نہیں بھائی, ان کو سب پتا تھا, جانا ہی جانا تھا, مجبوری تھی. اب مجبوری تھی, جانا تھا, اور ایران کی تیاری نے پھر بتا بھی دیا, اور اب وہ اس کو باور بھی کرا رہے ہوں گے, دیکھا کیسے مارا سب کو اس نے, ہم تو کہتے تھے یہ خطرہ ہے خطے کے لیے. تو وہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی. تو اب بتائیں جب بات بھی اسٹیبلش ہو جائے پھر جنگ کیوں بند ہونی ہے جی؟ جب آپ کو پتا چل جائے کہ ہم کہتے تھے نا ایران خطرہ خطے کے لیے, تو دیکھا اب کتنا اس نے تباہی پھیری ہے, ہر کسی کو میزائل مار دی ہیں. تو دیکھو اب تو بالکل نہیں بند ہو سکتی جب تک اس کا معاملہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حکومت اس کی پوری چینج نہ کر دی جائے, اپنا مفاد لے لیا نہ جائے, اس کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں. اب تو بہت ضروری ہے ایران کو ختم کرنا. تو اس لیے یہ صرف ایک وقتی اسٹریٹجک موو کے طور پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ایرانی اس میں بڑے کلیئر نظر آتے ہیں. اور جس طرح وہ بچوں کی تصویریں لائے ہیں بہت مشکل ہے. ایک وقتی ریلیف دونوں سائیڈز اٹھانا چاہتی ہیں, جیسے ایک رسا لگاؤ اور رسے کو گرانا ہو, اور اس کے اندر آپ کے پاس ہو 5 منٹ, اور اس سے کہا جائے چک لو جو چکیا جاتا ہے. تو اب ایران کی کوشش ہوگی کہ اس کے بدلے ہمارے جو اثاثے منجمد ہیں وہ ریلیز ہو جائے. پہلے کچھ تو لیں ہم بات کرنے کے عبض میں کہ ہم نے اتنی ہوا بنائی ہوئی ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کی بھی کریں, لیکن پہلے پیسے نکلوائیں. پیسے نکلتے ہیں تو پیسے فوراً پیمنٹ چائنا رشیا کو ہو جائیں گی, چائنا رشیا کو, کم جونگ کو, سب کو پیمنٹس ہو جائیں گی. ایک اور فیول آ جائے گا ان کے پاس, یہ ان کے پاس جیسے کہتے ہیں ایک طاقت بنے گی. سیم ٹائم پہ امریکہ کی کوشش وہی ہوگی کہ کسی طریقے یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کھلے اور راستے کھلیں, تو تاکہ ہمارے جو GCC اس ٹائم بالکل وینٹیلیٹر پہ جانے والے ہیں, سپلائیز اپنے بہاؤ میں آئیں, قیمتیں نیچے ہیں, اور ہم اپنی سپلائی کی تیاریاں کر دیں اگلی. دونوں کو اس ٹائم پہ جیسے کہتے ہیں ایک گیپ چاہیے ٹو کنٹینیو دس وار. تو اس لیے یہ ذہنوں سے نکال دیں کہ یہ مذاکرات اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. مجھے یہ ایسا بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, ہم آج آپ کو لمحہ لمحہ اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے کیا صورتحال ہو رہی ہے. اسامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کا دن ذرا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اسامہ صاحب مجھے لگتا ہے ساری رات سے نہیں سوئے, تو اپڈیٹ خبروں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, اپنی کیلکولیشن کر رہے ہیں. اینی ہو اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. پھر ایک دفعہ شام کو ہم ملتے ہیں, اور کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر میں آپ کی ان پٹ ضرور لوں گا, تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ آگاہ رہیں. اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.